अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल काइम बर्ड्स हेल्थ केयर एंड टिप्स के साथ सैयद फ़रत अब्बास बुखारी हाज़िर खिदमत है। मेरी तरफ से तमाम वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों को दिल की उथा गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मौजू के एतबार से आपको बताया जा रहा है कि काले तितर के मिजाज कितने होते हैं, उन मिजाज की अलामात क्या हैं, और अलामात पता चल जाएं तो उनकी एहतियाती तदाबीर क्या है। ये इंतहाई आम तरीन मौजू है काले तितर के शौक के बारे में। जब तक शायकीन हजरात को काले तितर के मिजाज के बारे में नहीं समझ आएगी, वो उसका शौक सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि मिजाज के मुताबिक आपको दाना पानी और मस्ती की खुराकें जो भी है आपने उसके मिजाज के मुताबिक ही डालेंगे तो वो आगे बेहतर बोल कर करकर्दगी दिखाएगा। वरना गलत चीज़ें देंगे आप, मिजाज के मुखालिफ चीज़ें दे देंगे, होंगी वो आप अच्छी चीज़ें, यानी कि देखें ये बादाम पिस्ता मगज़ चार मगज़ इस तरह की चीज़ें, शहद हो गया, मुरब्बाजात हो गए, ये सारी चीज़ें हैं तो ताकत की हैं और फ़ायदे वाली हैं, लेकिन अगर आपने उसके मिजाज के ख़िलाफ़ दे दिया तो ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। जिन लोगों ने शौक़ करना है, नए शायकीन हज़रात हैं, पुराने उस्ताद साहिबान को तो पता है कि तितर के मिजाज के मुताबिक क्या क्या देना चाहिए और मिजाज होता क्या है, मिजाज की अलामात क्या हैं, तो सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन इस मौजू के ऊपर आज तक किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो तफसील से कोई नहीं चढ़ाई। तो ये ज़रूरी आम तरीन मौजू है। जैसा कि आप शायकीन हज़रात ये समझते हैं कि मस्ती की गोली आम मौजू है, मस्ती के पानी, तो ये चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले मिजाज है, तितर का मिजाज जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप काले तितर का सही मायने में शौक नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी आम और इंतहाई नाजुक मौजू है। इसको आपने हर हालत में देखना है और परखना है अपने तितर के शौक में। आपके पास जो कि तितर आता है, हो सकता है आप 2 महीने रखें, बेच दें, कोई और आ जाए। हर तितर का अपना अपना एक मिजाज होता है, तो आप उसके हरकतों सकनात की तरफ देखेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि इसमें ये हरकत हैं तो ये किस तरफ इशारा करती हैं, गर्म है, मुतदिल है या गर्म मिजाज है। तो गर्म मिजाज तितर के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी अलामात क्या है। जो पिछली वीडियो में मैंने काले तितर की अलामात बताई थी, उनमें से 2 अलामात रहती थी, वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो उसमें जो अलामात के तितर, गर्म मिजाज तितर जो होता है वो गर्मी के मौसम में अपनी तपड़ी को रगड़ता है, पाँव रगड़ता है, उसके ऊपर ची 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 करता है, बंद करें तब भी वो रगड़ेगा, ठंडी चीज़ें देंगे तब भी वो रगड़ेगा। उसके बाद मट्टी में खेलने के बाद भी, यानी कि उसके अंदर इतनी हीट होती है। तो ये जो है ना, एक इसकी अलामत है कि वो अपने पंजे रगड़ता है, ये गर्म मिजाज तितर की अलामत है। दूसरा, गर्म मिजाज अगर तितर है और उसको गर्म नुस्खा दे दिया गया या गर्म खुराक खिला दी गई है तो वो क्या करता है, ज़्यादा नोकबाजी करना शुरू कर देगा, ऐसे तारों के ऊपर नोकें ज़्यादा मारेगा और डोलियों के ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, एक और आपको बड़ी मज़े की बात बता दूं कि तितर अलग जो अक्सर लोगों ने देखा है कि तितर अलग मारते हैं तो कहते हैं जी कि ये गर्म गर्म है, गर्म मिजाज तितर है। वाकई ये निशानी तो है, लेकिन अगर तितर को ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए तो तब भी वो अंदर ठंडा होने की वजह से भी वो अलग खफकी से मारता है। तो ये निशानियां थी गर्म मिजाज तितर की। अब इनकी एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियाती तदाबीर ये है कि अगर तितर आपको इन अलामात में से पता चल गया है कि
آپ کو ان علامات کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس تتر میں یہ علامات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس طرح سے ملتی جلتی علامات ہوں تو تتر گرم مزاج ہوگا. اس کو آپ جو ہے نا گرم مزاج والے اجزاء کی خوراک نہیں دے سکتے. یعنی کہ اگر آپ سردی میں خوراک بنائیں گے، گو کہ سرد موسم ہوتا ہے، اس وقت تتر کو اتنا پتہ نہیں چلتا گرم خوراک کھانے سے، لیکن ان خوراکوں میں آپ نے شہد کا استعمال نہیں کرنا اور پستے کا اور اخروٹ کا زیادہ استعمال نہیں کرنا. اس میں آپ خشخاش ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ سیب اور گاجر کا مربع ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ لبوب کبیر نہیں ڈال سکتے گرم مزاج تتر کے. اس میں آپ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں خمیرہ، مروارید وغیرہ، یہ ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح یہ احتیاط اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ سردی کی خوراک دیں تو آپ اس میں شہد کا استعمال اور ان اجزاء کا استعمال نہ کریں جن کی تاثیر زیادہ گرم ہے، یعنی زعفران کا اس میں استعمال آپ نہ کریں ایسے تتر کے لیے، کیونکہ ایسا تتر سردی کے موسم میں جب اس طرح کی گرم خوراک کھائے گا گرم مزاج تتر تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، اپنے پر نوچنا شروع کرے گا، کھجلی زیادہ کرے گا، پر کو نوچے گا. پھر پر اگر اس کے منہ میں کچا پر لگ گیا تو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک احتیاط ہے. ایسے تتر کو جو ہے نا سبزہ وغیرہ سردی میں بھی دینا چاہیے، اور گرمی کے موسم میں جب موسم گرم ہو تو آپ ایسے تتر کو وتر والی مٹی، بتل بوٹی اور جو ہے نا ٹینڈا، توری، کھیرا، سلاد کے پتے، پودینے کے پتے، اس طرح جو ہے نا سبزہ مکس کر کے، سیب وغیرہ، کدو وغیرہ یہ سبزے میں شامل ہوتی ہیں. یہ چیزیں آپ کم از کم ہفتے میں گرمی کے موسم میں 3-4 دفعہ ضرور دیا کریں. اور ایسے تتر کو ٹھنڈے مطلب ہے پانی، جیسے پانی آگے ذکر بھی آئے گا پانیوں کا، تو اس میں ٹھنڈے اجزاء والے پانی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیا ہے. تو یہ اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے، یعنی کہ ایسے تتر کو گرم اجزاء والی خوراک جیسے شہد وغیرہ، پستہ زیادہ نہ ہو، اخروٹ زیادہ نہ ہو، اس میں زعفران کا استعمال نہ ہو، اس میں لبوب کبیر وغیرہ نہ ہو، امبر کستوری اس میں نہ ڈالیں. تو یہ گرم مزاج تتر کے لیے یہ احتیاط ہے. اس کو آپ باقاعدگی سے سردی کے موسم میں بھی آپ صافہ وغیرہ دیں، اور اس میں جو ہے آپ اس کو سبزہ وغیرہ باقاعدگی سے دیتے رہیں. اسی طرح جب گرم موسم آتا ہے تو اس کو باقاعدگی سے وتر والی مٹی یعنی ٹھنڈی مٹی آپ اس کو لازمی دیں، اور پانی کا ایسے پانیوں کا استعمال کریں جس سے کہ اس کے جگر کے اندر ٹھنڈک اور اس کے معدے کے اندر گرمی نہ پیدا ہو. اس طرح کے پانیوں کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کا تتر جو ہے وہ بہتر کارکردگی کرے گا. بہت سے دوستوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا ہے کہ جی تتر کوریز روک گئے ہیں. اگر تتر کرتے ہوئے کوریز روک گیا ہے تو پھر اس نے 20 دن گزرنے کے بعد پھر کوریز نہیں کی تو اس کے لیے پھر میں آپ کو آئندہ نسخہ، یہ موضوع ختم ہو چونکہ ابھی یہ 3 ویڈیو بنی ہے میری، اس کی احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتا دی ہیں، علامات بتا دی ہیں گرم مزاج کی، اور یہ بتا دیا کہ تتر گرم مزاج ہوتے ہیں. اب آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرد مزاج تتر ہیں، اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں، ان کی حرکات و سکنات پہ آپ کو میں انشاءاللہ پھر معتدل کی آئیں گی. تو یہ اس طرح یعنی کہ گرم مزاج تتر کی پہچان، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، احتیاطی تدابیر، ایک ویڈیو، یہ 3 ویڈیو ہوں گی. اسی طرح سرد مزاج کی 3 ویڈیو، اس طرح معتدل مزاج کی 3، یہ 9 ویڈیو میری انشاءاللہ آپ کے لیے اس کی ہوں گی مزاج کے بارے میں. پھر آپ نے میری ان ویڈیو کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے پھر آپ ایک خاص پیرائے میں ان کو بار بار سنیں گے، تب جا کے آپ اپنے تتر کے بارے میں سمجھیں گے. تو انشاءاللہ میرے مالک کو منظور ہونا چاہیے، تو آپ کا شوق بہت اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، آپ کا تتر بیماریوں سے
محفوظ ہوگا، طرح طرح کی جو شکایات آتی ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح کی جو علامات ہے اس سے ملتی جلتی بھی اگر کوئی کسی کو پتہ ہو تو وہ اس میں شامل کر کے دیکھ لے کہ یہ تتر اس طرح ہے۔ تو گرم مزاج کی سب سے بڑی علامت جو ہوتی ہے کہ اگر وہ گرم مزاج ہے، اس کو کوئی گرم گولی یا تو وہ فوراً لوک بازی کرے گا، ڈولیوں کے اوپر چڑھے گا اور ٹکریں مارے گا اور ٹاپ کرے گا لازمی۔ تو یہ گرم مزاج تتر کی 2 علامات رہ گئی تھی پچھلی ویڈیو میں جو میں نہیں بتا سکا، جو اس ویڈیو میں تو احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتا دی ہے کہ صافہ سے تتر کو باقاعدگی سے دے، ٹھنڈے پانیوں کا استعمال کریں، گرم اجزاء والی خوراک جو ہے وہ نہ بنا کے دیں، اور اگر آپ کے پاس تتر ہیں 4 تتر ہیں، پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ سردی کا موسم آ گیا، آپ کو پہچان نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ شہد کی مقدار کم کر کے مربع جات کی مقدار جو ہے کریں، اور کوشش کریں کہ اس میں مصری اور شرخشت کا استعمال کریں، ترنجبین کا استعمال کریں، تاکہ وہ خوراک پھر گرم بھی نہ ہو، معتدل خوراک پھر بنا لیں۔ اور اگر آپ کو مزاج کا پتہ ہو تو پھر آپ ان تتروں کے لیے الگ الگ، گرم کے لیے الگ، سرد کے لیے، معتدل کے لیے الگ خوراک بنا کے آپ اس کا استعمال کریں۔ میرے دوستوں، مزاج کا آپ کو سمجھ آئے گی تو تب آپ شوق کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس معاملے میں یہ میری ویڈیو جو ہے بہت قیمتی ویڈیو ہے۔ آپ ان کی طرف، یہ سیکھنے کی طرف یہ آپ توجہ دیں۔ یہ میری 2 کتابیں ہیں، یہ والی، یہ سادوم ہے، یہ ساول ہے۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ آپ کو ملے گی 1500 روپے کی ڈاک خرچ کے ساتھ گھر۔ تو جس میرے دوست کو ان کتابوں کی پڑھنے کی، جس میں بھی تتروں کے مزاج اور علامات وغیرہ بڑی تفصیل سے میں نے لکھی ہیں، یہاں سے بھی آپ کے ان کتابوں سے بھی مل جائے گا۔ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے دوستوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ میرے کسی بھائی کو میری کوئی بات کے بارے میں سمجھ نہ آئے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح معنوں میں شوق کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھولوں کے گلدستے بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ سیاہ تیتر پاکستان سیاہ تیتر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ جن دوستوں نے یہ کوشش اور کاوش کی ہے ان کو میری طرف سے مبارک ہو، اور ممبرشپ کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر وہ دے دیا ہے پروفارما۔ آپ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس میں شامل ہوں اور آپ ممبرشپ کارڈ حاصل کریں، تاکہ آپ کہیں بھی اپنی شناخت جو ہے وہ ایسوسی ایشن کے حوالے سے کرا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی کوشش ہوئی ہے کہ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہوئی ہے، اور یہ کھیل ہمارا یہ قومی ثقافتی کھیل کے طور پر اب ہوگا، جو ہماری چکری ہے، جو ہمارا ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ تو سیاہ تیتر لائسنس کے بارے میں بھی دوست صاحبان لگے ہوئے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اتفاق کریں، محبت کریں، غیبت اور جھوٹ ان چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کریں، تو آپ کا شوق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا شوق میں۔ تو میرے لیے مزید دعاؤں کی استدعا ہے۔ شوق زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔